बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 मई मंगल के दिन का ये पहला वीलॉग है और पहले आपके सामने अहम खबरें, अपडेट्स, बहुत बड़े इंकशाफात, इंटरनेशनल और आर्टिकल्स की भरमार कि अब पाकिस्तान का किरदार एक तो ट्रंप के सामने ख़त्म और दूसरी तरफ गेम पाकिस्तान में बदलने वाली। ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। ट्रंप का ईरान का खौफ 35वीं दफ़ा आज हमला कल का मुलतवी। सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात के कंधे पर बंदूक रख दी। ईरान के सुप्रीम लीडर भी मुश्तबा खमलाई हमले के बाद अस्पताल मुंतकिली और सरकारी बयान भी आ गया। ईरान इसराइल की खलीज में जंग फैलने का खतरा। अमरीका ने एटमी हथियारों के तजर्बात शुरू कर दिए। 20 मई बैनुल-अक़वामी बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिंटमैन 3 का तजर्बा और आलमी मामलात में ग्रीनलैंड में भी डेनमार्क की बंद दरवाज़ों के पीछे बड़ी डील का इम्कान। अरब ममालिक ने आज ईरान के साथ बड़ा मुआहदा ऑफर करने की तैयारियों के राब्तों की तस्दीक कर दी। ये बड़ा अहम मामला होगा। और जरदारी को मौलाना फजल रहमान ने शमूलियत की, इत्तेहाद में दावत दी, अदम एतमाद तहरीक इम्कानात में इजाफा। इसके साथ ये जो मैंने आपको आर्टिकल का शुरू में जिक्र किया उसकी तफसील बताऊंगा कि आज DGSPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी साइफर लीक होने के बाद। इसको पूरी दुनिया में इमरान खान के मामलात, प्रोग्राम्स, आर्टिकल्स, इदारिये दोबारा शुरू, चीन, सऊदी अरब और इनके मामलात, ईरान में क्या हो रहा है, इसकी बड़ी पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल के फॉर्म 47 पर बहुत बड़ा दबाव, जंग बंदी के बन के इक़्तिदार का इख्तिताम। आज अडियाला जेल में भी चलो अडियाला चलो की कॉल है। मेंबरान असम्बली, तंजीमी रहनुमा, 100 लोगों को साथ लाने की जो अलीमा खान और उनकी हिदायत थी। तहरीक इंसाफ खान अस्पताल मुंतकिली तक एहतजाज जारी रखेगी। अभी इस वीलॉग में जो बात कर रहे हैं तो चारसदा इंटरचेंज पर सुहेल अफरीदी का काफिला पहुंचा हुआ है। खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करवाना है। सैकड़ों गाड़ियां भी हैं। ये अगले वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। महमूद अचकज़ई ने भी जुम्मे के दिन की जो है मुल्की एहतजाज की, मुल्क भर में कॉल दी है, ये भी तफसील। लेकिन सबसे पहले जो ट्रंप का आज जो ताज़ा तरीन बयान है, कल हमला होना था लेकिन उसमें पाकिस्तान का किरदार यानी जंग बंदी मुज़ाकरात ख़त्म होता नजर आ रहा है कि ये जो बड़ा हमला कल ट्रंप ने करना था उसे आखिरी वक्त में 35वीं दफ़ा मुलतवी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफ़ा कहा कि सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात ने दरख्वास्त की और ये जो तयशुदा हमला है अब हम नहीं करेंगे। कोई काबिल कबूल मुआहदा अगर ना हो सका तो फिर अमरीकी फौज एक दफ़ा बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयारी का हुक्म है। अब देखें ट्रंप इस नहज पर इस वक्त पहुंचा हुआ है कि कोई मुआहदा ऐसे मिले ये उस पर दस्तखत कर देगा, कोई मुआहदा नहीं। इसने हर किस्म का मुतालबा ख़त्म किया सिवाय न्यूक्लियर हथियारों के, यानी ये जंग और हमले की तरफ नहीं जाना चाहता कम अज़ कम, या फिर अपने मिड टर्म इलेक्शन तक ये कोशिश करेगा इसे टालें। ईरान के पास जो जोरी हथियार या यूरेनियम का मामला है, याद रखें ये ट्रंप का मुतालबा नहीं था, ये इसराइल का मुतालबा था। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह जान छूट जाए, कंबल छोड़ता नहीं, लेकिन बड़ी कोशिश ने की और पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर है जो बड़े यकीन दहानियाँ वादे थे वो भी सारे नाकाम हुए। तो अब अरब दुनिया को ट्राई किया जा रहा है। आप ट्रंप के लहजे में तब्दीली देखें, जंग से पहले के बयानात देखें, दरमियान के बयानात देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो बड़ा ट्विस्ट आया ना कि अचानक अरब ममालिक पूरे खलीज में एकदम ईरान के पास मुआहदे के लिए, एक नए निज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उसे हो सकता है ट्रंप भी तस्लीम कर ले, क्योंकि ये उसी मुआहदे को हो सकता है फतह करार दे दे। अरब ममालिक जो इस मुआहदे का या तो खुद ऐलान कर दे या फिर ट्रंप की तरफ से उन्हें नजर आया कि ये मजीद टाल मटोल कर रहा है, नवंबर तक खींचना चाहता है इस मामले को, तो ये फिर असल फरीक ईरान के पास खुद चले जाएंगे। ये उन्होंने आज कह दिया। अमेरिका को, उसके अड्डों को अफगानिस्तान की तरह इनखला करना होगा। इनखला के बाद का जो निज़ाम है वो ईरान के साथ बैठ के खलीजी रियासतें तैयार है नए इलाकाई निज़ाम के लिए। और इसकी पूरी तारीख है, याद रखें। ईरान इराक की जंग जब 8 साल ख़त्म हुई, सद्दाम हुसैन की मगरब ने हमायत की थी शतल अरब इलाके की वजह से। बड़ा अहम इलाका था, बंदरगाह थी, गुजरगाह थी। सद्दाम हुसैन ने वो ईरान के हवाले कर दी। और उसके बाद आप देख लें, अरब अमारात के 3 जज़ायर थे, वो तीनों जज़ायर 1971 में ईरान ने बरतानिया के निकलने के बाद तो कंट्रोल हासिल किया। बहरैन आज भी तारीखी तौर पर ईरान का इलाका, सरकारी तौर पर दावा नहीं करते, लेकिन वहाँ उनकी आज भी सबसे बड़ी आबादी है। तो जो बरतानिया यहाँ से निकलता रहा तो जो जो जगह थी वो सारी ईरान के पास गई। तो मिडल ईस्ट को इत्तेहादियों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ गई, या अमेरिका 127 ममालिक अफगानिस्तान में निकले, वियतनाम से निकले, इराक से निकले, तो इन्हें इस पूरे खित्ते में से निकलना होगा। अमरीकी मौजूदगी में या फौजी अड्डों में मिडल ईस्ट में जहाँ भी हमले हुए वो सिर्फ इसी वजह से, वरना आज़रबाईजान, तुर्की में देखें कोई हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान को तो अल्लाह ने एब्सोल्युटली नॉट कह के इमरान खान ने महफूज किया, वरना ईरान ने हर उस मुल्क पे हमला किया जहाँ बमबारी उन पर हुई या हमले हुए। अब ईरान के खिलाफ इस जंग में अरब ममालिक कुछ जो चाहते हैं जंग हो, लेकिन ये भी जानते हैं कि जंग जितनी मर्जी बड़ी हो, मुज़ाकरात तो होने।
اب 2015 میں بھی دیکھیں ایران امریکہ کے ساتھ JCPOA والا معاہدہ کر چکا تھا، ڈرون یا میزائل پروگرام پر پابندی ظاہر ہے وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اب یہاں ایران جو جنگ بندی کے بعد دیکھیں جو سب سے بڑا معاملہ پاکستان کی طرف شفٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری کو، جو بڑی خاموشی سے ٹرمپ استعمال کرتا رہا، وائٹ ہاؤس میں جو فیلڈ مارشل کی ملاقات سے شروع ہوا، اب اس کا جو پس منظر جو اب نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو بار بار پاکستان کو استعمال کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، وہ منظرنامہ بدل رہا ہے۔ اب براہ راست عرب دنیا، سعودی عرب، عرب امارات، قطر مذاکرات پر، سیز فائر پر وہ سامنے آ چکے ہیں، حتیٰ کہ عرب امارات بھی، ذرا آپ سوچیں اس بات کو، یعنی یہ پاکستان کے بس کا کام نہیں۔ پھر معدنیات، کرپٹو، نوبل، یہ سارے معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علاقائی اہمیت کا جو بیانیہ جو ظاہر ہے چین اس میں بڑا اہم کردار تھا، ابھی آپ نے ٹرمپ کا دورہ بھی دیکھا، اس کے بعد اب پاکستان میں اندرون ملک اقتدار کے استحکام کی کوشش رہے گی، 28ویں ترمیم یا طاقت کے ڈھانچے کو مستقل کرنا، لیکن اس کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، سیاسی تقسیم بہت بڑھ چکی ہے، اور ایسے میں ٹرمپ نے ہاتھ اٹھا لیا یا ترجیحات بدلی تو پھر ظاہر صورتحال آپ کو پتہ ہے کیا ہوگی۔ یورپ اس وقت بلا شبہ یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے، روس کے خلاف محاذ آرائی بھی ہے، لیکن توانائی اور سیکیورٹی کا بحران ختم ہونے کے بعد یہ ایران کی جنگ ختم ہوئی تو روس، چین اور ایران کا جو نیا اتحاد ہوگا، عالمی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ عالمی سودوں پر دیکھ لیں، جو فیلڈ مارشل کا فارم 47 کا نظام ہے، یہ پھر اسی عالمی ہوا میں اس کی اہمیت اڑ جائے گی، اور پھر یہ استحکام آپ کو پتہ ہے معاشی اور سیاسی اعتماد سے ہوتا ہے یا مضبوط اداروں سے ہوتا ہے۔ عالمی طاقتیں تو صرف اپنے مفاد کے مطابق کردار ادا کرتی ہیں، اس کے بعد تو وہ ٹیشو کی طرح پھینکتی ہیں۔ اب یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا ثبوت ڈراپ سائٹ سمیت دنیا کے بڑے بڑے آرٹیکلز، اب چونکہ یہ ویب سائٹس ہمارے یوٹیوب چینل کی طرف پاکستان میں بین ہے، آپ کے پاس معلومات نہیں ہوں گی۔ رائن گرین بھی آزاد صحافی، انٹرسیپٹ میں 2003 میں بھی پہلے سائفر پر رپورٹ پبلش کر چکا ہے، اور یہ تو 78 سال کی تاریخ میں سائفر کا سب سے بڑا سکینڈل بھی آ چکا ہے، اور یہ لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر یہ تمام تفصیلات جو آئی ہیں جو شاید آپ کے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہو سکتا ہے DJSPR کا رد عمل پریس کانفرنس کا اس میں آئے، کیونکہ انگلش میں چھپے آرٹیکل تھے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اب اس میں جو بہت اہم تفصیلات ہیں ان آرٹیکلز میں، جو عمران خان اور براہ راست فیلڈ مارشل کے حوالے سے تفصیلات ہیں جو شاید پہلے ہمارے پاس نہیں آئیں۔ سائفر کے 3 نکات تو ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے ہٹانا ہے، امریکہ کے حکم پر سب کچھ معاف ہونا ہے، یعنی عدم اعتماد، امریکہ کا حکم، اور پھر پورا کرنے پر سب معاف۔ 33 دن بعد خان کو اقتدار سے نکالا گیا۔ 2021 میں یہ شروع ہوا جب ڈائریکٹر ولیم برن آیا پاکستان، جو عمران خان کو بریفنگ دینے، اڈے مانگنے۔ اب وہاں ایبسولوٹلی ناٹ کا انٹرویو آپ یاد رکھیں، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا 2021 میں۔ امریکہ ناراض ہوا جنرل باجوہ سے بھی، اور اس دوران جنرل باجوہ نے پھر CIA کے سابق اسلام آباد اسٹیشن چیف رابرٹ گرنر کو ہائر کیا، معاہدہ کیا اپنا الگ سے۔ اس کے بعد سائفر آیا، خان کے خلاف عدم اعتماد آئی، حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ نے یوکرین کو، آپ کو پتا ہے PDM کے پہلے دور میں واقعات کے بنے توپ خانے کے گولے بھیجنے شروع، بارود دینا شروع کیا۔ اس کے بدلے میں IMF کا بیل آؤٹ پیکج ملا 3 ارب کا، اور 2024 کے انتخابات میں لوٹ مار الیکشن لوٹنے کی کلی چھٹی ملی۔ عمران خان پر 350 سے زیادہ کیسز بنے، کرپشن، توہین عدالت، غداری، قتل، دہشت گردی، ایک ختم ہوتا تھا دوسرا شروع، دوسرا ختم تیسرا شروع۔ 3 سال سے عمران خان کو جیل میں، اور قید تنہائی کی اہلیہ سمیت، جماعت پر پابندی، نشان چھیننا، امیدوار نہ توڑنا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اب ان کی سوچ تھی سب کرنے کے بعد لوگ بھول جائیں گے، لیکن سائفر حقیقت تھی، کل آیا اور سوشل میڈیا پر عید تھی، پوری قوم کو عمران خان نے تو بتا دیا تھا۔ اب یہ جو تسلسل تھا جرنیلوں کا، جنرل باجوہ سے شروع ہوا، جب جنرل عاصم منیر نے آگے بڑھایا، اب جنرل باجوہ کو چونکہ امریکہ کو جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول نہیں دے سکا، وہ لانگ رینج میزائل کی اسرائیل تک رینج نہیں کام کروا سکا، تو اسے ایکسٹینشن نہیں دی گئی، ایک کام صرف نہیں ہوا، اندازہ کریں۔ اور پھر اس میں ایران، چین اور سعودی عرب کا معاملہ بھی اب جو کھل کے سامنے ہے۔ اب ایک طرف 2024 میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ فیلڈ مارشل تعلقات بھی بنا رہے تھے، تو دوسری طرف چین کے ساتھ تعلقات میں سب میرین بھی مانگی جا رہی تھی۔ اب امریکی کیمپ میں تھے اور چین نے انکار کیا، پھر ایران میں مذاکراتی عمل جو ناکام ہوا، وہ بھی اب ڈراپ سائٹ نے پوری تفصیل اس پہ پوری روداد لکھ دی۔ یہ بڑی ایکسٹینسو ریسرچ انہوں نے کی، بہت سے معاملات کا تو ہمیں علم ہے، بہت سی چیزیں آپ کے پاس سامنے نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا اصل معاملہ شروع ہوا جب عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو DJSI کے عہدے سے ہٹایا، جو پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے آج انچارج ہے، مالک ہیں، نگران ہیں۔ 2019 میں 8 مہینے کی ملازمت کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ایران میں جو سپریم لیڈر اور وہاں ان کے حکام سے جو زبان استعمال کی، وہ عمران خان کی پالیسی اور ایران کے تعلقات میں مسئلہ پیدا ہوا، عمران خان نے ہٹا دیا۔ اور آج 7 سال کے بعد 2026 میں یہ 170 جوہری ہتھیاروں کے نظام پر کنٹرول کر چکے ہیں، ادارے کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ختم ہوا۔ اب ان کی برطرفی سے لے کر اب تک جو کنٹرول کے دوران ہوا وہ
ڈراپ سائٹ نے معاملات سارے بیان کر دیے. اس میں عمران خان کے بیانات بھی ہیں کہ جس میں انہیں برطرف کیا گیا. تو جنرل عاصم منیر لندن نواز شریف سے ملے جو خود ساختہ جلاوطنی میں تھے, وہاں لندن پلان بنا جس میں طے ہوا کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنیں گے, عمران خان کی حکومت ختم کریں گے, تحریک انصاف کو توڑیں گے, عدلیہ میں قاضی فائز جو چیف جسٹس ہے وہ کھل کر اس پہ مدد کرے گا. پھر اس میں خواجہ آصف کے سب لوگوں کے بیانات جو منصور خان کے پروگرام میں بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اپریل 2019 میں جنرل باجوہ نے حکومت آفر کی خان کی حکومت کے ساتھ, اور پھر 7 مہینے تقریباً مارچ میں دوبارہ جنرل باجوہ نے آ کے سارا معاملہ کیا. اب 4 سال کے واقعات کا تسلسل دیکھیں, ترتیب دیکھیں تو ایک واقعہ ایسے ہی ہوا. جنرل عاصم منیر 2022 میں آرمی چیف بنے, نواز شریف کا سب سے اہم کارنامہ اسے کہا گیا, مریم نواز کا بھی. 8 مہینوں کے بعد انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا. اس دوران نواز شریف کی واپسی ہوئی, تمام سزائیں ختم ہوئیں, فروری کے الیکشن میں لوٹ مار ہوئی, شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا فرد جرم لگنے والے دن. اب اس دوران امریکہ یورپ خاموش رہے اور فیلڈ مارشل نے فیلڈ مارشل کا عہدہ لیا, چیف آف ڈیفنس کا عہدہ بنا, 27ویں آئینی ترمیم ہوئی اور نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کو ختم کیا. یہ ذرا غور سے سنیں, جو 2000 سے اتھارٹی موجود تھی, یعنی کوئی ایک بندہ, کوئی ایک فرد اکیلے جوہری ہتھیاروں کا فیصلہ نہ کریں. اس کمیٹی میں وزیر اعظم, جوائنٹ چیف آف سٹاف, تینوں مسلح افواج کے سربراہ تھے. یہ نظام ختم کر کے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بنا لی گئی جس کے سربراہ بھی خود ہیں, اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. 170 جوہری ہتھیار جو پاکستان کے پاس ہیں, اس کا کنٹرول ان کے پاس چلا گیا. اب اس دوران عمران خان جو 3 سال سے بے گناہ جیل میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کہنا شروع کیا. لیکن اصل میں ہوا کیا؟ ایک طرف پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سب سے اہم دوست, قریبی ساتھی چین, شہد سے میٹھی ہمالیہ سے اونچی دوستی, ایک ناقابل شکست تعلق جو دنیا میں کسی اور ملک کے لیے نہیں تھا, آئرن برادرز. چین نے سی پیک کے ذریعے پاکستان کی شاہراہیں, بجلی گھر, بندرگاہوں میں تقریباً 65 سے 67 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی, جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں ایسی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. 38 منصوبے ان کے مکمل ہوئے, 23 زیر تعمیر ہے. ابھی 1/3 منصوبے مکمل نہیں ہوئے. آخری منصوبہ عمران خان کے دور میں 2022 میں مکمل ہوا. چین نے اس کے بعد کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا. جو ریلوے سسٹم تھا ML1, وہ مرکزی شمال جنوب کی ریلوے لائن, اس کی اپ گریڈیشن بھی انہوں نے 11 مرتبہ تاخیر کر کے خود ہی انہوں نے پھر کہہ دیا نہیں بنانی تو نہ بنائیں. اب حالات چین کے ساتھ اس لیول پہ ہیں کہ 2024 سے خراب ہوئے ہیں. شہباز شریف فنڈنگ لینے گیا, کچھ نہیں ملا. 3 سال میں آپ دیکھ لیں تعلقات. چین کی پاور کمپنیوں نے واجبات واپس مانگے, $280 ملین. چین کے سفیر نے الزام لگایا کہ ہمارے لوگ یہاں محفوظ نہیں ہیں, انہیں تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا. 21 سے زیادہ لوگ جو ہیں سی پیک کے آغاز تک اب تک مارے جا چکے ہیں. پھر اس میں جو انٹرسٹنگ سب سے اہم معاملہ گوادر پورٹ, یہ چین کو پیش کی گئی کہ گہری سمندری بندرگاہ مستقل فوجی اڈا بنا رہے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں جوہری حملوں کی صلاحیت یعنی سب میرین دیں, آپ دوزیں دیں تاکہ ہماری فوج کو جدید بنائیں ساتھ ساتھ. لیکن یہ مطالبات نہیں مانے گئے. یہ اتنا بڑا معاملہ تھا, لیکن اس میں چونکہ جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ جس میں چین شریک ہوتا ہے, اور گوادر بیس کے فائدے سے زیادہ نقصان تھا انہیں. پھر یہ مذاکرات تلخی کے ساتھ ختم ہوئے, اور ڈراپ سائٹ کا کہنا تھا کہ 2025 اگست میں فیلڈ مارشل نے یعنی پچھلے سال ایک صحافی کو کہا کہ ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے, یعنی چین دوست ہے. اب چین پاکستان سے دور ہو گیا, جو امریکہ چاہتا تھا. سی پیک کا دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا, گوادر بیس دوبارہ کبھی نہیں بنے گی. سمندر سے گہرا رشتہ سمندر کی تہہ میں بیٹھا ہوا اس وقت. دوسرے مرحلے میں تھی عرب دنیا. اب اس میں 2 ممالک, سعودی عرب, عرب امارات, جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا. عرب امارات کے ساتھ آج ان کی تاریخ میں سب سے نچلے تعلقات سب ختم ہو چکے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے. سعودی عرب نے خان کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا, کیونکہ عمران خان چاہتے تھے سعودی عرب چاہتا دفاعی معاہدہ. امریکہ کی طرح عمران خان نے انہیں بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا, جو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ پاکستان دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو. جیسے امریکہ کو ڈرون اڈے افغانستان جنگ سے انکار خان نے کیا, تو سعودی عرب کو بھی یمن کی جنگ یا ایران کے ساتھ معاملات میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے یہ معاہدہ انکار کیا. کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں عمران خان کیوں کہتے تنہائی میں, کیونکہ امریکہ بھی اپنے معاہدے کروانا چاہتا تھا. یہاں بھی جنرلوں کی جو لابسٹ ہائر کیے ہوئے تھے, جو سائفر کے نتیجے میں ہوا, وہ آپ جانتے ہیں عمران خان کو نکالنے کا معاملہ سارا. اور خود جنرل باجوہ بھی نہیں بچا, ایک کام نہیں کر سکا, اسے اٹھا کے پرے مارا, ایکسٹینشن نہیں ملی جنرل باجوہ کے جانے کے بعد. لیکن جنرل عاصم منیر نے وہ کام کیے. وہ کام کیا تھے؟ یعنی انہوں نے وہ تمام عمران خان نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا, انہوں نے ایبسولوٹلی یس کہا. سعودی عرب کا معاہدہ جو ستمبر 2025 میں ہوا, عمران خان نے 3 سال تک اسے مسترد کیا, کیونکہ اس کی خفیہ شرط کیا تھی کہ حملہ اور دفاع دونوں مل کے کریں گے جس پہ حملہ ہوا. یعنی جوہری معاملات اس میں ہتھیار شامل تھے. یہ ایران کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے, آپ دیکھیں ایران کے خلاف سعودی عرب میں اس وقت 8000 فوجی لڑاکا تیار ہیں, ڈرون چین کے بنے ہوئے سسٹم ہیں, یہ سب سعودیہ میں موجود ہے. خرچہ سعودی عرب اٹھا رہا ہے, لیکن نظام پاکستان کا ہے, اس سے معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مزید 80,000 فوجی بھی تعینات کیے جائے. لیکن یہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ عمران خان نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل رہیں گے. آج وہ معاملہ دیکھ لیں کہ ایران پاکستان کو جانبدار سمجھتا ہے,
کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو عمران خان کو ہٹانا تھا کہ بات نہیں مان رہا تھا، اور ایسے شخص کو لانا جو یس سر کرے، وہ 3 سال بعد آپ کو سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کی صورت میں بھی نظر آئے. یہ 3 سال لگے اس بات میں. اب اس میں دیکھیں اس دوران کو نقصان کیا ہوا کہ ایران کی سفارتکاری کامیاب نہیں. یہ تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام ہو جاتا اگر ہو جاتا. ان مذاکرات میں جو بڑی بڑی اب وارداتیں ہوتی رہی، وہ بھی ڈراپ سائٹ نے بتائیں کہ 24 اپریل کو جو امریکہ اور پاکستان کے مذاکرات شروع ہوئے تو اس وقت بھی ISPR کی طرف سے صحافیوں کو واٹس ایپ پیغامات بھیجے گئے کہ ایران کے وزیر خارجہ اور امریکہ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. یہ خبر پھیلائی گئی، آپ کو یاد ہوگا، ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے، کہ امریکہ کی لاجسٹک ٹیم پہنچ گئی ہے، ایران کے وزیر خارجہ پہنچ گئے ہیں، جنگل کی آگ کی طرف پھیلائی. دنیا کی تمام اخبارات نے، میڈیا نے بھی اسے اٹھایا. یہ کس لیے کیا گیا تھا کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جائے، اور وہ چلی گئی. لیکن حقیقت کیا نکلی؟ ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد اس وقت نہیں آئے، امریکیوں سے نہیں ملے، وہ بعد میں آئے. تو ایران سمجھ گیا جو پہلے بھی 14 نکاتی منصوبہ اچانک لیک ہوا، اس کی بھی وجہ سٹاک مارکیٹ تھی. پھر انہوں نے کھل کے پاکستان میں تنقید بھی کی کہ اچھے دوست ہیں، ہمسائے ہیں، لیکن ثالثی کے لیے موضوع نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، ان پر اعتماد نہیں ہے. یہ ٹرمپ کے مفادات کو دیکھتے ہیں. شہباز شریف نے ٹرمپ کی لکھی ہوئی ٹویٹس کو آپ کو پتہ ری ٹویٹ کر کے بھیجا، وہ پکڑا گیا. اسلام اکارڈ مذاکرات حقیقت نہیں بن سکتے. پھر نور خان ایئر بیس پہ ایرانی جہاز رکھنے کی امریکہ کی طرف ڈبل کردار، ڈبل بیرل کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں. تو پھر پیغام رسانی، ڈاکیہ، سفارتکاری کا معاملہ جو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب اس دوران دیکھیں ٹرمپ کا جو قریبی دوست اور نمائندہ سٹیو وٹکاف، اس کے بیٹے زیک کے ذریعے کرپٹو کرنسی ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ کاروبار. اس سے پہلے نایاب معدنیات کا $500 ملین کی آپ کو پتہ ہے کہ علامتی شپمنٹ ہوئی، لیکن بنا کچھ بھی نہیں. پھر جو ورلڈ لبرٹی فائنینشل ٹرمپ کی کمپنی، اس کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش ہوئی. اس میں پاکستانی جو فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں 36 سے 38 ارب ڈالر، اسے ٹرمپ کی کرپٹو کرنسی میں USD 1 سٹیبل کوائن میں منتقل کرنا تھا. یہ ذرا غور کریں، ٹرمپ ویسے نہیں مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کہتا، یہ باقاعدہ پلاننگ سے تھا کہ بلاک چین کے ذریعے جو روایتی بینکنگ سسٹم ہے اسے ہٹ کے خرید و فروخت کریں گے، مطلب تبادلہ کریں گے. اس میں لاکھوں لوگ ہیں پاکستان کے، تو ایک آمدنی کا ایک بڑا حصہ ٹرمپ کے خاندان کو جائے گا. پاکستان بہت بڑی آبادی ہے، اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے گی. اسی لیے وہ بلال بن ثاقب کو بھی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا جو مشیر بنا، وہ پاکستان کی حکومت میں اہم عہدوں پر بھی لگایا گیا. لیکن بدقسمتی سے ٹرمپ خاندان کے ہونے کے بعد بھی یہ بلاک چین دنیا میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی. جنوری میں ان کے ٹوکن کی قیمت 31 سینٹ سے 8 سینٹ رہ گئی تھی. انہیں صرف معاہدوں کی ضرورت تھی، جس کا انہیں فائدہ پھر بھی نہیں ہوتا. پھر پاکستان بورڈ آف پیس میں گیا، اسٹیبلائزیشن فورس میں پیش ہوئے، کوئی دوسرا ملک نہیں ہوا. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، چاہے کرپٹو کرنسی ہو، نایاب معدنیات ہوں، فوجی تعاون ہو یا ٹرمپ کے خاندان، ٹرمپ کو کچھ مالی فائدہ ہوا، لیکن ان کے جتنے بڑے بڑے وعدے تھے اس کا 10% بھی پورا نہیں ہوا. کوئی عملی نتائج نہیں نکلے، نہ ٹرمپ کے لیے، نہ پاکستان کی معیشت کے لیے، نہ پاکستان کی عوام کے لیے. جمہوریت کے البتہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہو گئے. اور یہ جو ورثہ انہوں نے 4 سالوں میں لگایا، نہ تجربہ کار قیادت کے نام پہ ملک پہ مسلط کیا، وہ آپ بھگت رہے ہیں روزانہ. تو اب معاملہ جا رہا ہے فیصلہ کن گھڑی کی طرف. یہ ظاہر تایات اقتدار کی کوشش یا پاکستانیوں نے جان چھڑانی 2008 کا فارمولہ. تو یہ چونکہ اپ ڈیٹنگ چیزیں ہیں، بہت سی اس میں پیچھے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں. اب یہ معلومات زیادہ تر جو انٹرنیشنل ویب سائٹس پہ اور ڈراپ سائٹس میں ہیں، اس میں ظاہر میرا تجزیہ تھوڑا کم تھا. پہلے آپ کو بتائی ہوئی یہ باتیں ویسے بہت ساری اس میں ہو چکی ہیں، لیکن پھر اگلے ویلاگ میں اب جو اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے اور پھر محمود اچکزئی کا معاملہ، اب وہ کیا تبدیلی لائے گا، معاشی تبدیلی لائے گی، یا ٹرمپ کی پھرتی ہوئی آنکھوں سے یہاں اقتدار کمزور ہوگا اور پھر 2008 والا معاملہ ہوگا. اب یہ صرف دیکھنا رہ گیا، کیونکہ معاملہ ڈراپ سین کی طرف جا رہا ہے. ایکسپائری ڈیٹ تقریباً پوری ہو چکی ہے. تو اب دیکھیں کس طرف جاتا ہے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.